Audio Jungle. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले अपने ख़ानदान के पस मंज़र और तालीम के बारे में कुछ आगाह करें। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है जी, और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ लोअर दीर के इलाका ऊंच से, और मैंने इब्तिदाई तालीम ऊंच से हासिल की, FSC भी वहाँ से किया, और फिर मैंने MBBS खैबर मेडिकल कॉलेज से किया। फिर उसके बाद दौरान तालिब इल्मी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्तगी रही। फिर उसके बाद हमारे खैबर टीचिंग हॉस्पिटल से CPS जनरल सर्जरी किया, और उसके बाद हमारे पेशावर मेडिकल कॉलेज को एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया एज ए सीनियर रजिस्ट्रार। मैं पेशावर मेडिकल कॉलेज के साथ काम भी करता हूँ, और अलखिदमत फाउंडेशन के जो इदारे हैं हेल्थ के इंस्टीट्यूट्स हमारे, उसको एज ए डायरेक्टर में देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो इदारा अलखिदमत का है, तो इसके एज ए डायरेक्टर में काम करता हूँ यहाँ पर। ये अलखिदमत हस्पताल डबगरी है, और ये एक पर्पस बिल्ट बिल्डिंग है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शोबे हैं जिसको हम सर, इस पर हम बाद में आएंगे। सर, माशाल्लाह आला तालीमी याफ्ता हैं। माजी और आज के मेयार तालीम में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? हम समझते हैं कि इस दौर के तालीमी इदारे जदीद खतूत के साथ हम आहंग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, जो भी दुनिया में तालीमी निज़ाम में बेहतरी आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसको फॉलो कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान किसी से अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि जो MBBS के स्टूडेंट्स थे, उस FSC के स्टूडेंट्स, जो चीज़ें हम MBBS में पढ़ा करते थे, वही तलबा अब वो अपने प्री मेडिकल में FSC में पढ़ते हैं। तो मैं ज़रा बेहतरी महसूस करता हूँ, और इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नज़र से देखते हैं कि बहुत एक बेहतरी आ रही है। सर, आपको शोबा सेहत की तरफ आने का ख्याल कैसा है? ये तो बचपन ही से बंदा जब देखता है कि डॉक्टर होता है, हर कोई उसके पास जब जाता है तो एक तसल्ली महसूस करता है, और जब वो किसी को दवाई तजवीज़ करता है तो लोग बड़े आराम से उसकी बात सुनते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। तो एक तकरीम का एक वो जज्बा लोगों का होता है, तो इसी वजह से फिर इंसान के जहन में आता है कि हम भी इसी तरह बने और लोगों की इज्जत जहन में हो। तो सर, कैरियर के ज़मान में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई करवाई? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रहनुमाई जो इंसान को मिलती है अपने पेरेंट्स से मिलती है, और उसको हमेशा एडमायर करना चाहिए, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और तरबियत में वालिदैन का एक बुनियादी रोल होता है। उसके बाद एक माँ की तरह इस्लामी जमीयत तलबा ने हमें अपने गोद में लिया, और कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने बाहर होते हुए अपने घर से बाहर हैं। और हर लम्हे हर लहजा इस्लामी जमीयत तलबा ने हमारी रहनुमाई भी की, और हमें अपने लिमिटेशंस हमेशा दिखाए हैं और सिखाए हैं। तो हम कहीं भी जाए तो इस्लामी जमीयत तलबा के इस साए उसको हम नहीं भूल सकते। और इसके अलावा अपने कॉलेज के ज़माने में जो हमारे शफीक असातिज़ा किराम थे, तो मैं समझता हूँ कि KMC में और FSC में भी, उसके बाद इवन CPS में जो असातिज़ा में मिले, बिलखुसूस मैं ज़िक्र करूँगा कि हमारे माया जिनका एक पूरे पाकिस्तान में भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोफेसर डॉक्टर ज़रीन। उनसे हमने न सिर्फ सर्जरी सीखी है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अखलाक उन्होंने हमें सिखाए अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर मोकीम साहब और प्रोफेसर ज़रीन साहब से हमने काफ़ी कुछ सीखा। सर, एक तरफ शोबा सेहत, दूसरी तरफ अलखिदमत फाउंडेशन। पाकिस्तान में अलखिदमत फाउंडेशन में आने का ख्याल कैसा आया आपको? अलखिदमत तो इस्लामी जमीयत तलबा में बंदा हो, उसको उसको खिदमत का जज्बा ना हो, तो ये मेरे ख्याल से तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से ये सोच थी कि खिदमत बंदा करे और बेलौस करे। तो जो ही मैं हाउस जॉब से फारिग हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं दिनों से
میں 2014-15 سے الحمدللہ الخدمت کے ساتھ منسلک ہوں اور اس کے صحت کے شعبے میں الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. سر، الخدمت فاؤنڈیشن کے اس اسپتال نے اپنے سفر کا آغاز کب شروع کیا؟ یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا اس ادارے کی. یہ تقریباً 2022 کے اکتوبر میں اس کا آغاز ہوا. اس اسپتال کے اہم شعبہ جات پر آپ روشنی ڈالیں. سب سے اہم شعبہ جو ہمارا ہم سارے شعبوں کو ایک ہی اس میں دیکھتے ہیں جی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہمارے ادارے کے ایسے شعبے ہوں جہاں پر معیاری علاج الحمدللہ مہیا کی جائے. لیکن یہاں پر جو ہم اپنے صوبے اور اپنے علاقے کے ضروریات کو دیکھتے ہوئے ہم گائنی کو پیڈس کو ہم بڑا فوکس کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ گائنی کے حوالے سے لوگوں کی کافی ضرورتیں ہوتی ہے. ایک پردے کا نظام اور ایک کافی بارعایت اس میں، تاکہ لوگوں کو علاج مہیا ہو. اور اس کے ساتھ جب آپ گائنی کی بات کرتے ہیں تو پیڈیاٹرکس آٹومیٹکلی اس میں آ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو کوئی پیڈیاٹریشین اسی ٹائم موجود ہو جو اس کو ریسیو کرے، اس کو ریسسٹیٹ کرے، اس کو اسیس کرے اور دیکھے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی بات ہے. اس کے علاوہ جو اس اسپتال کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اسپیشلٹیز ایون سپر اسپیشلٹیز کو ہم فوکس کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر ریومیٹالوجی ایک اچھی اسپیشلٹی ہے ہماری، گیسٹرونٹرالوجی ہماری ایک اچھی اسپیشلٹی ہے، اور افتالمالوجی میں بھی کچھ سپر اسپیشلٹیز ہے، کولیوپلاسٹی وہ اس کی سرجریز یہاں پر ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ہماری سرجری جنرل سرجری کے آپریشنز ہوتے ہیں تو بھی الحمدللہ جدید طریقوں سے جدید کیمروں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کافی رعایتی چارجز پہ الحمدللہ. تو یہ اس کی خصوصیت ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت پاکستان میں خاص کر KPK میں کتنے اضلاع میں کام کر رہی ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر ضلع کو فوکس کریں اور ہر ضلع کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ہم اس پر بات کریں. لیکن ابھی ہمارے 14 ہیلتھ یونٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے ایسے ہاسپٹلس ہیں جو پورے ضلع کو کیچ کر رہے ہیں اور پورے ضلع میں سروسز دے رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ 2 ہسپتال جو ہمارے الخدمت ہسپتال نشتر آباد جو کہ کافی عرصے سے اس کی کافی سروسز الحمدللہ، اور یہ الخدمت ڈبگری تو پشاور میں ہے. قریب ہی آپ دیکھیں تو الخدمت ہسپتال 4 جو کہ اپنے ضلع میں پرائیویٹ سیکٹر میں ایک نامی گرامی ہاسپٹل ہے. اس میں گائنی، پیڈز اور جنرل سرجری اور ساری اسپیشلٹیز موجود ہے اور الحمدللہ پورے ضلع کو سرو کر رہے ہیں. پھر چترال سے لے کے آپ دیکھیں تو جنوبی اضلاع تک جائیں، چترال میں ہمارا ہسپتال موجود ہے، اپر دیر میں موجود ہے، لوور دیر میں موجود ہے، بونیر میں ہے الحمدللہ، مردان میں ہے، سوابی میں بھی بن گیا، چارسدہ میں ہے، کوہاٹ میں ہمارا بڑا زبردست ہاسپٹل ہے الحمدللہ، لنڈی کوتل میں ہے، باجوڑ میں ہے، مومند میں ہے. اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پورے ابھی بنو میں الحمدللہ ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے صوبے کو ہم کور کریں اور تاکہ ہم اپنی کوشش کریں کہ لوگوں کو ہم سر، آپ کا ہاسپٹل مصیبت کے وقت جیسا کہ زلزلہ، حالیہ بارشوں میں پھنسے مریض اور امراض میں مبتلا مریضوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، اور جو دور دراز سے آئے ہوئے مریضوں کو کیا رائے عمل اختیار کیا جاتا ہے؟ آپ کو شاید یاد ہو کہ کووڈ کا جو پینڈیمک آیا اس میں الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے تمام صحت کے ادارے گورنمنٹ کے ڈسپوزل پر دیتے ہیں اور ہم اپنے تمام سروسز ہم آفر کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح ہی ہوا کہ ہم نے کووڈ میں ایک زبردست الحمدللہ خدمت سر انجام دی. الخدمت ہسپتال مردان مشال میڈیکل کمپلیکس جو ہمارا ہے، وہاں پر کووڈ کے پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے تھے. سب سے زیادہ پیشنٹ جو کسی پرائیویٹ ادارے نے ہینڈل کیے ہیں وہ الخدمت ہسپتال نشتر آباد تھا، کووڈ کے پیشنٹس. اور اس کے علاوہ ہم نے 4 میں بھی ICU پریپیئر کی اور گورنمنٹ کو آفر کی کہ ہم اور گورنمنٹ کے اداروں کے کچھ ہیلتھ پروفیشنلز کو الحمدللہ ہم نے ICU میں ٹریننگز بھی دی. اپنے کوویڈ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ان کو بلا کے ہم نے ٹریننگز دی. تو الحمدللہ ہم کسی بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں، اور ہم اپنے صحت کے اداروں کو ہمیشہ اپنے
مصیبت اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی مصیبت آئے اس کے بعد کہ یہ ادارہ بھی شروع ہوا ہے اس کے بعد الحمدللہ کوئی اس طرح کا وہ نہیں آیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مصیبت ہو ملک پر تو ہمارے پورے ادارے اس کے لیے حاضر ہیں اور ہر وقت حاضر ہیں۔ سر آپ کے ہاسپٹل میں جو سیریس مریض آتے ہیں مستحق مریضوں کے لیے کیا رائے عمل چاہتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اس کے لیے ایک انڈومنٹ معصوم جانے بھی ضائع ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں کچھ بہتری آئی ہے حکومت وقت کے ساتھ سے؟ کس حوالے سے جی میں دہشت گردی کے حوالے سے؟ دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے چونکہ وہ تو میرا ایکسپرٹیز اس میں نہیں ہے کہ میں کی جس طرح ہوتا ہے کہ لیکن بے تحاشا جانیں ضائع ہوئی ہیں، ہاں بالکل معصوم جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں بہتری آئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آئی تھی جو کہ ملٹری آپریشنز ہوئے تھے انیشیلی 2009 کے بعد، تو اس میں کافی بہتری آئی تھی، تو ابھی تھوڑا سا مزید اس میں وہ ہوئے ہیں، یعنی کہ حالات تھوڑے خراب ہوئے ہیں، لیکن کافی بہتری آئی تھی اس میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں ہمیں اندازہ ہے کہ ہم جب رستے میں جاتے تھے تو کچھ علاقے سے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کی گاڑی چھین جائے گی، آپ جائیں گے تو رات کو آپ نہیں جا سکتے۔ الحمدللہ ابھی اس ملٹری آپریشنز اور ان ساری چیزوں کے بعد الحمدللہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئی۔ سر غزہ پہ بات کرتے ہیں، اسرائیل اس جنگ میں آگے شمال سے شروع ہو کر جنوب تک پہنچ گیا، آپ کے خیال میں غزہ کا کیا مستقبل ہے؟ غزہ کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی ان کے ساتھ مدد کرے نہ کرے، دنیا میں جو بھی ہے یہ تو ہمارے لیے ایک لٹمس پیپر ہے، اگر ہم اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں گے تو شاید ہم اپنے ایمان کی ثبوت دیں گے، ورنہ جو ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وہ انشاءاللہ سچ ہو کے رہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی ممالک تھوڑی سی جرات سے کام لیں تو مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی جرات، تھوڑے کا بھی کوئی سوا حصہ بھی کریں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں، آپ کے خیال میں شہدائے کشمیر کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان اس کشمیر کے کاز کے لیے کھڑا ہے، اگر ہمارے دوسرے دوست ممالک بھی اس مسئلے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بہترین حل ان کے حق خود ارادیت میں ہے کہ وہ جس طرح بھی اپنے لیے مناسب سمجھے اپنی رائے دیں، اور اس کے لیے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ OIC میں قرارداد پیش کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اصل میں جو ہماری اپنی مجبوریاں ہے IMF کے حوالے سے اور یہ چیزیں، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس میں کچھ اہم کردار ادا کر پائے۔ کشمیر کا یوم تاسیس جاری ہے، 76 برس گزر گئے، شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ اصل میں انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں شاید ہی کسی قوم نے اتنی قربانیاں دی ہوں، اور اس میں اللہ پاک کی کوئی ایسی حکمت ہوگی، اللہ پاک کا کوئی ایسا راز ہوگا کہ ان کی قربانی اللہ کو پسند آئی ہوگی، اور وہ نسل در نسل قربانیاں ہی دیتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہر سختی کے بعد دو آسانیاں، ڈبل آسانیاں ہوتی ہیں، تو ان کی جو سختیاں ہیں وہ انشاءاللہ اس سے بھی بھلے دنوں میں انشاءاللہ وہ ہوں گے، اور جس طرح قرآن کا وعدہ ہے کہ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تو جب ایک سختی ہوگی تو اس کے ساتھ ڈبل اس کی آسانی آئے گی انشاءاللہ۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت سخت معاشی فیصلوں پر عوام کو اس بات میں لے گی؟ سخت معاشی فیصلے تو صرف عوام کے لیے ہی کرتے ہیں، خواص کے لیے کوئی سختی نہیں کرتے، تو سخت فیصلے ہونے چاہیے لیکن سب کے لیے ہونے چاہیے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، Thank you بڑی جی۔ نوازش سر۔